नजर आ रहा है। हुसैनियत लहू गर्म करता है, हुसैनियत शैतानों के निंदों को हराम करता है। हुसैनियत दोनों हाथों को उठा के, हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत यजीदियत। मैं शहीद राहे हक हूँ, मैं शहीद राहे हक हूँ, सब्र मेरा नाम है, मैं शहीद राहे हक हूँ। जो लहू बहता रहा है वो मेरा पैगाम है, मैं शहीद राहे हक हूँ, मैं शहीद राहे हक हूँ, मैं शहीद मैं शहीद राहे हक हूँ, मैं शहीद राहे हक हूँ। तुराबी साहब पर हमला कराकर ये तासुर देना था 12 रबीउल के वाक़ये के ऊपर कि ये एक शिया सुन्नी मामला है, ताकि ये उधर तब्दील हो जाए। तुराबी साहब को खुदा ने जिंदगी दी, नश्तर पार का सानिया जो हुआ उसमें नाकाम हुई एजेंसियां और इस मुल्क के इदारे, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ इदारों से ये आवाजें आती रही कि इसको शियों की तरफ मोड़ा जाए, शियों की तरफ मोड़ा जाए। जब कामयाब नहीं हुए तो आज हसन तुराबी की शहादत आपके सामने है, और कल डर है कि हसन तुराबी की शहादत को जाया करने के लिए कोई एक और शाखसाना, कोई एक और ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि जिससे ये सानिया पीछे चला जाए और लोगों में ये तासुर दिया जाए कि ये शिया सुन्नी का मामला है, ये आपस के फिरका परस्ती मामले। मैं वाज़ेह अंदाज में कह सकता हूँ, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ MMA के काजी नूरानी साहब मौजूद हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने हमारी हड़ताल की कॉल की हिमायत की है सुबह सिंध में। हम मजलिस अमल पूरे मुल्क के अंदर मुनज़्ज़िम हैं, और ये एजेंसियां और ये पाकिस्तान के इदारे सुन लें, इस मुल्क में कोई शिया सुन्नी मामला नहीं है। ये वो खुफिया लोग हैं जो माजी में भी शियों का खून बहाते रहे हैं, जो माजी के अंदर भी टारगेट किलिंग करते रहे, और ये वो लोग हैं जो अदालतों के अंदर विक्ट्री का निशान देखकर ये कहते रहे, और इंतजामिया पूछती है कि ये बेगुनाह लोग हैं और हमके पास गवाह नहीं है, फला नहीं है। ये कैसी इंतजामिया और कैसी अदालतें कि जिसके अंदर गुनाहगार मुजरिम खड़ा होकर विक्ट्री का निशान दिखाता है और ये कहकर जाता है कि अगर हमें मौका मिला तो हम फिर कत्ल कर देंगे शियों को। इस मुल्क में जंगल का कानून है, और याद रखो ये मिल्लत तशय्युअ अब तक मुनज़्ज़म है। हमें इकबाल के उस शेर पे भी अमल करना आता है कि जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के अरगोशा और गंदम को जला दो। उस लहू की सुर्खियों में जिंदगी की शाम है, मैं शहीद राहे हक हूँ, मैं शहीद राहे हक हूँ। दिल के मक़तल से वफा की रोशनी छनती रही। पूरी कौम के लिए अल्लामा साहब एक इत्तेहाद थे और वो दर्जा शहादत पर फायज हैं, और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एहतजाज करती है, मुतालबा करती है कि कातिलों को, जबकि हुकूमत पर ये वाज़ेह था कि कुछ खुदकश हमला आवर जो है वो कराची में दाखिल हो चुके, तो सवाल कहने का कि वजीर दाखिला साहब क्या कर रहे हैं, इसलिए कि वो किसी दरवाजे से ही कराची में दाखिल हुए हैं। तो ये हादसा आने के बाद जो है वो हाई अलर्ट होना जो है, ये बात हमारी जो है वो समझ में नहीं आती, और मुस्तकिल नुकसानात जो है वो हो रहे हैं। नश्तर पार का सानहा, उसके बाद 2 महीने बाद जो है अल्लामा हसन तुराबी साहब पर यह अटैक होना, पूरी
پوری ملت جو ہے وہ سوگوار ہے. لہذا ہم حکومت سے اور مشرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو، جو کہ قاتل بقول وزیر اعلیٰ سندھ رؤوف صدیقی صاحب کہ صاحب وہ پکڑے گئے ہیں، اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو کیا انہیں آپ نے مہمان بنایا ہوا ہے؟ انہیں آپ سزا دیں اور انشاءاللہ یہ نماز جنازہ پرامن ہوگا. اور جہاں کہیں کوئی کسی قسم کی دہشت گردی یا جلاؤ گھراؤ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہے. تمام علماء کرام نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ جنازہ پرامن اٹھے گا، اس لیے کہ علامہ حسن ترابی صاحب امن و امان کا ایک پیکر تھے اور ایک منبع تھے. انہوں نے ہمیشہ امن و امان کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی اور یہ آخری جملے بھی وہ یہی دنیا سے کہتے ہوئے گئے کہ امن و امان کو قائم رکھو، شیعہ سنی اتحاد مستحکم ہونا چاہیے. شیعہ سنی قلبی بھائی تھے. ہر مہادیو وقت پر لکھی ہے میری داستان. پروردگار عالم نے اس مرد مجاہد، اس سخی، اس دریا دل، اس عظیم انسان کو آج ہم سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. وہ انسان جو مرد تھا، جو شجاع تھا، جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بہت سے مسائل کے حل کرنے کا واسطہ اور وسیلہ تھا، جس نے کبھی اپنے پاس آنے والے لوگوں کو، وہ موافق ہو یا مخالف ہو، کبھی واپس نہیں کیا. علامہ حسن ترابی کا فقدان، علامہ حسن ترابی کی شہادت پوری ملت اسلامیہ بالخصوص ملت تشیع کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. پروردگار عالم انہیں اور ان کے بھانجے کو جوار رحمت میں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. میں پاکستان کی حکومت سے اور اس ملک کے باشندوں سے یہی کہوں گا کہ پاکستان سنی اور شیعوں نے مل کر بنایا تھا. نہ فوج نے پاکستان بنایا تھا، نہ سیاستدانوں نے پاکستان بنایا تھا، عوام نے پاکستان بنایا تھا. لہذا پاکستان کو عوام ہی بچا سکتی ہے. اس ملک میں سنیوں کا بھی نقصان ہے اور شیعوں کا بھی نقصان ہے. لہذا ان حکمرانوں کو کہا جائے، بتایا جائے کہ تمہارا اس ملک پہ کوئی حق نہیں ہے. حق ہے تو عوام کا حق ہے. ہمیں جینے دو، ہمیں رہنے دو، ہمیں چین سے زندگی گزارنے دو. اس ملک کو امن کا گہوارہ بننے دو. اس ملک کو امریکہ کے ایما پر فساد اور بدامنی کا گہوارہ اور فساد اور بدامنی کا مقام نہ بننے دو. یہ ایران کی طرف پیش قدمی اور اسرائیل کے لبنان پر حملات کا ایک کڑی ہے کہ پاکستان میں سنی شیعہ فساد ہو اور پورے عالم اسلام کی توجہات عالمی مسائل سے اور مسلمانوں کے مسائل سے ہٹے. پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں کا احتساب کرے، استہزاء کرے اور ایسے حکمرانوں کو اپنے سروں پر باقی نہ رہنے دے. اللہ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ عذاب پورے حکمرانوں کی صورت میں ہوتا ہے. ہم اپنے بارگاہ پروردگار میں، اس علم کے سائے میں، اس مسجد میں، اس امام بارگاہ میں چہردہ معصومین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر تاکہ مشرف جیسے حکمرانوں سے ہمیں نجات ملے، تاکہ صوبائی حکومت سندھ کے حکمرانوں جیسے لوگوں سے ہمیں نجات ملے. اے اللہ درجہ شہادت پر فائز ہونے والے علامہ حسن ترابی کے درجات کو بلند تر فرما. وما علینا الا البلاغ. ایک آواز حزب اللہ کی لبنان میں میں شہید کوئی ہاتھ نہ پکڑے، شور نہیں کرے، آرام سے آپ لوگ کھڑے رہیں. امیر کا بعد اتنے سے لوگ چلتے رہو بھائی جان، چلتے رہو آگے. ہر طرف تاریاں ہیں روشنی بن کہ بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑی سفاکیت ہے، بہت بڑی درندگی ہے جو انجام پائی اور جس کے نتیجے میں ہمارے عزیز ساتھی برادر حسن ترابی جو چند
چند دن پہلے مجھے سعید آباد میں ملے تھے، نواب شاہ کے مٹیانی کے ضلع میں، بہت تھوڑے دن ہوئے، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس ملک کا سسٹم ایسی طاقتور عناصر کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے اس پاکستان کو سوائے مارا ماری کے اور کچھ نہیں دیا۔ حسن ترابی جیسے اور اس سے پہلے دوسرے علماء کرام، امام بارگاہیں اور مراکز اور مدارس اور مساجد جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ حق پہنچتا ہے اور لوگوں کو کوئی سوال اٹھائے۔ ایک مدت سے اس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے، دہشت گردوں، فرقہ پرست دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ کسی دہشت گرد کو، قاتل کو، ایک قاتل کو بھی تختہ دار پہ نہیں رکھا ہے۔ ایک جنگل کی کیفیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہاں فرقہ واریت کو ابھارا گیا، غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے اٹھائے گئے، اور اس کے بعد مارا ماری کا سلسلہ شروع کرایا گیا جو اب تک جاری ہے، اور وہ مارا ماری کرنے والے ان کو تحفظ حاصل ہے، کوئی کسی کو نہ گرفتار ہے۔ گرفتاریوں کے بھی صرف ڈرامے رچائے جاتے ہیں، نام اخباری بیانات ہوتے ہیں، کوئی آدمی گرفتار موجود نہیں ہے جیلوں میں، بری ہیں، رہا کر دیے گئے ہیں، اور کچھ بری کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے بار بار مطالبہ کیا حکمرانوں سے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عام آدمی کو تحفظ نہیں ہے اس ملک کے اندر، گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو تحفظ نہیں ہے، احساس عدم تحفظ میں مبتلا ہے۔ وہ حکمران، وہ حکومتیں جو امن و امان نہ دے سکیں لوگوں کو، ان کو حکمرانی کا حق نہیں پہنچتا۔ ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ یہ ہے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، سب کو دیتا رہتا ہوں، کہ آئیے مل کر بھرپور طریقے سے متحد ہو کر اس ظلم کے خلاف اور اس زیادتی کے خلاف اور اس جارحیت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ سب مل کر، سب متحد ہو کر، مقصد اور مشن واضح ہے، ہدف بہت واضح ہے، ایشوز واضح ہیں، ان پر مل کر متحد ہو کر کسی شخص و فرد کے لیے نہیں، اہداف کے لیے اور نصب العین کے لیے مل کر آواز اٹھائیں۔ دوسرا راستہ ہمارے سامنے بڑا واضح راستہ ہے، ہم اس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے بڑے انتہائی بصیرت کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں امن و امان، اس ملک کے شہریوں کے اندر آرام و سکون و سکون کی زندگی فراہم کرنا ہم سب کا شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ جو مرحلہ تھا جب پوری امت مسلمہ ایک مشکل میں مبتلا ہے، فلسطین کے اندر سے نظریں ہٹانے کے لیے اپنے اعلی کاروں سے اور اپنے ایجنٹوں سے یہ واقعہ کرایا گیا، اور اس سے بہت سے مقاصد، ایک مقصد تو یہ تھا کہ تاکہ نظریں ہٹ جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو شیعہ سنی مسئلہ بن جائے، یا فرقہ وارانہ اس کو رنگ دیا جائے اور امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، اختلاف پیدا کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کی زندگی وقت کی شہید ترابی کی اتحاد بین المسلمین کے لیے، ان کا یہ پاکیزہ خون بھی وقت ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے۔ ہم عہد کرتے ہیں ان کے خون کے ساتھ کہ جس کو پوری جدوجہد کے ساتھ، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں خطرات سے کھیل کر جاری رکھا ہے، اس کو ہم برقرار رکھیں۔ آج اصل مسائل، میں ایک پہلو کی میں نے بات کی ہے جو شیعہ اعتراض کو درپیش ہے، اور بہت سے پہلو ہے۔ ملک کے امن و امان کی حالت کئی حوالوں سے، کسی حوالے سے تو درست نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اس ملک، اسی شہر کے اندر کتنی شخصیتیں نشانہ بنے، کتنے امام بارگاہ نشانہ بنے، کتنے مساجد نشانہ بنے۔ کسی قاتل کو گرفتار کیا گیا، کسی قاتل کی شناسائی ہوئی، باتیں بہت ہوئی اور سب نے بیانات دیے۔ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر فرقہ واریت، انتہا پسندی، معلوم نہیں انتہا پسندی کا مفہوم کیا ہے۔ جیسے دہشت گردی کا مفہوم آج تک امریکہ نہیں بتا سکا، اسی طرح پاکستان کے رہنے والے ہمیں انتہا پسندی کا مفہوم نہیں بتا سکے۔ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی کوشش ملک کے اندر جس کے لیے نہیں ہوئی۔ دینی جماعتوں کے رہنما، سیاسی جماعتوں کے رہنما،
बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ शहरी और कीमती जानें इस मुल्क के अंदर गई, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला, किसी के मुजरिमों को, कातिलों को कहकर किरदार तक नहीं पहुंचाया। मैं समझता हूं कि हमें इस शहीद के खून से ज़ाहिर मोहब्बत है, अकीदत है, इज़हार मोहब्बत और अकीदत एक बात है, खिराज तासीम पेश करना उनकी खिदमत को और उनकी जिद्दोजहद को ये दूसरी बात है, और उनकी जिंदगी से, उनकी जिद्दोजहद से सबक हासिल करना, उनके किरदार और उनके मिशन को जिंदा रखने के लिए अपने आप अहद करना। मैं समझता हूँ कि अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि वो हम में मौजूद नहीं है, उनको हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, इज़हार मोहब्बत करते हैं, इज़हार अकीदत करते हैं, लेकिन हम उनसे आहत करते हैं कि जिस मिशन को, जिस चराग को उन्होंने रोशन किया है, जिस रास्ते को उन्होंने हमारे लिए रोशन किया है, हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे और उन मकासद और अहदाफ के उसूल के लिए जिद्दोजहद हम जारी